अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सैयद मुश्तबा। नाज़रीन, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान, बल्कि नए पाकिस्तान की नई हुकूमत की और उसके जो दरपेश उसको चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ हवालों से, ख़ास तौर पे गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनका जायज़ा लेंगे और इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे किए थे और इक़्तिदार में आने के फ़ौरी बाद जो दावे किए थे, क्या उसकी हुकूमत की सिमत उसी जानिब है? क्या वो इन दावों को अचीव करने की जानिब उसकी सिमत है? वो इसमें कितना कुछ अचीव कर चुके हैं? किस तरह से पेशरफ्त हैं? मुख्तलिफ हवालों से देख रहे हैं हम। इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही इमरान खान साहब ने जो दुबई में वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उनकी तकरीर है उसके ऊपर जायज़ा लेंगे, उसकी बात करेंगे और उसके साथ साथ IMF से होने वाले मुज़ाकरात, IMF के डायरेक्टर से होने वाली उनकी मुलाकात, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुश्तबा साहब, गवर्नेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं अगर अपनी ज़ाती राय दे के आपकी राय उसके ऊपर मालूम करना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमतें हमने देखी, ख़ास तौर पे हालिया दिनों में जितनी हुकूमतें आई 9/11 के बाद से, उनको बहुत एक सीरियस इशू सिक्योरिटी के हवाले से फेस करना पड़ता था। तालिबान थे, मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, हर जगह दहशत गर्दी थी। ये हुकूमत इस हवाले से कुछ इनकी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई, हुकूमत ने और गवर्नमेंट फ़ौज ने मिलकर जो एक लाहे अमल दिया, उसके बाद बज़ाहिर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तो नहीं हो रही और मुल्क में अमन काफ़ी हद तक लौट आया है, ऐसे हिस्सों में भी जो इससे पहले दहशत गर्दों का गढ़ समझे जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हालिया दिनों में हुए हैं जिससे ये तासुर उभर रहा है। क्या ये तासुर वाकई उभर रहा है या नहीं, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि सिक्योरिटी इदारे ही अब इस तरह से लगता है कि जैसे अवाम उनसे खौफज़दा हो रही है। अब बहुत मुश्किल से ये जो खलीज था कम हुआ था, लेकिन एक दफ़ा से फिर कुछ अनासिर हैं। पुलिस में हमने देखा CTD ने कार्रवाई की, जो टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस के अंडर ही है, साहिवाल में, कि वहाँ पर और उसके बाद कुछ लोगों को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया। तो इस सारे माहौल, क्या ऐसा माहौल लग रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया अहमद शाहीन। देखें, आपने जो सिक्योरिटी इदारों की बात की उसमें पुलिस का भी जिक्र किया और दूसरों का, पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं और जो वाक़यात होते हैं वो तो रोज़मर्रा का मामूल है और आज का मामला नहीं है, कई सालों का मामला है। जो इन क्वेश्चन है वो हमारी फ़ौज है और हकीकत ये है कि फ़ौज के बारे में जो है वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उसके पास है, सरहदों की ज़िम्मेदारी उसके पास है और वो एक बहुत अहम फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं और उस फ़रीज़े के अंजामदही में उन्होंने हज़ारों और लाखों हज़ारों अफराद की कुर्बानियाँ भी दी हैं और उनकी कुर्बानियों को किसी तौर पे भी जो है फरामोश करना मेरे ख़्याल में ये मुब्बे वतनी के तकाज़ों के बिल्कुल बरक्स और एक ज़्यादती भी होगी, ज़्यादती होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही चंद जो वाक़यात होते हैं, जिस तरह के जैसे साहिवाल का वाक़या हुआ, उसमें उनका नाम आ रहा था कि ISI की इंटेलिजेंस शामिल थी। फिर इसके बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में है, लेकिन उसके बावजूद उनके एक रहनुमा का जो है कत्ल हुआ गुज़िश्ता दिनों, जिसकी वजह से बड़े अनरेस्ट सा पैदा हुआ। देखिए, जब हम ये बात कहते हैं कि फ़ौज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, तो ये एक जुमला तो है जिसको हम बहुत बकसरत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फ़ौज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है। अगर फ़ौज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती तो 1971 में पाकिस्तान 2 लाख नहीं होता, उस वक्त भी तो ये ज़मानत मौजूद थी। बुनियादी चीज़ जो मुल्क की बका और सलामती के लिए ज़रूरी है वो कौमी यकजहती है। 1971 में कौमी यकजहती का फुकदान था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ और आज भी बदकिस्मती से हमको यही नज़र आ रहा है कि कौमी यकजहती का बड़ा फुकदान इस वक्त माशरे में नज़र आ रहा है। कौम परस्त तंजीमें जो है सर उठा रही हैं, वो चाहे किसी भी वजह से उठा रही हों, उनकी बेखकनी के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ये तौर पे एहतियात की भी, और अब बज़ाहिर क्योंकि बाज़-औक़ात उनकी बेखुनी की कोशिश तो की जा रही होती है, लेकिन उसी वजह से अवाम के अंदर उनके लिए नरम गोशा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की आप सरगर्मियाँ करते हैं। मैं आपकी तवज्जो, क्योंकि पहला सेगमेंट हमारा आज थोड़ा सा मुख्तसर है, आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर में हमने देखा हालिया दिनों में 2 वाक़यात हुए, बाकी मुल्क में भी हुए। जो FC कॉलेज के प्रोफेसर थे अमार अली जान, उनको रात के अंधेरे में गिरफ़्तार कर लिया गया। शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर हैं, उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी गई। फिर मारूफ सहाफ़ी हैं रिज़वानुर रहमान
رضی صاحب ان کو بھی گرفتار اسی طرح سے کر لیا گیا، اور جس طرح ساہیوال واقعے میں تو بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا، یہاں پہ بچوں کے سامنے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، گاڑی میں ڈال دیا. تو اگر گرفتار کرنا بھی تھا یا ایف آئی اے نے ان کو کیا، تو ایف آئی اے تو اگر آپ کو طلب کرے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ایف آئی اے اگر ان کو طلب کرتی ہے ایک جرنلسٹ کو، تو کیا وہ آپ کے خیال میں پیش نہیں ہوگا؟ اور جس انداز سے لے کے ان کو اس طرح سے جایا گیا، تو اس سے کیا آپ کے خیال میں یہ ساری کارروائی کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں کی گئی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قانون تھا جس کے تحت رضوان رضی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، پیکا قانون، یہی سب سے بڑا متنازع قانون ہے اور بہت مبہم قسم کے اس کی جو ورڈنگز ہے وہ بہت مبہم ہے. بدقسمتی سے یہ قانون منظور کرنے والی پچھلی حکومت تھی، اور یہ لوگ اپنے لیے کرتے، اپنے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، بعد میں یہ انہی کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ بھی حکومت کے خلاف، رضوان رضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ حکومت کے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان رضوان رضی صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کیا ہوگا. انہوں نے اس وقت جو صحافی، جو جرنلسٹ، جو معاشرے کے جو طبقے ان کے خلاف تنقید کرتے تھے، اصل نشانہ ان کا یہ تھا. لیکن اب یہ بیک فائر کیا. اب آہستہ آہستہ جس طرح لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ وہی لوگ ہوں گے جو اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہوں گے. رضوان رضی صاحب جو یہ اس کے قانون کے تحت جو گرفتاریاں بھی ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے نوٹس بھیجا جاتا ہے. خود رضوان رضی صاحب بھی ایک انٹرویو میں یہی بتا رہے تھے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نوٹس بھیجیں، پھر دوسرا نوٹس بھیجا جاتا ہے اگر نہیں حاضر ہو، اور اس کے بعد پھر اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر آپ گرفتار وارنٹ جاری کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں. لیکن رضوان رضی صاحب کے معاملے میں یا جو دوسرا واقعہ آپ نے بتایا، اس میں ان چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے خوف و ہراس، خاص طور پہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی جو اپنی باتیں لکھتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو صحافی ہیں، ان میں بڑا خوف و ہراس پیدا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوج یا کسی اداروں کو نشانہ بنایا جانا چاہیے، بالکل غلط ہے. یہ حساس ادارے ہیں، یہ آپ کے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے ملک کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو نشانہ بنانا یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یا ان کو ریڈیکل کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے قومی مفاد میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اداروں کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے، وہ ادارے کون کون سے ہیں؟ وہ صرف فوجی تو نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہ جوڈیشری بھی ہے. آپ دیکھیں کہ رضوان رضی صاحب کی جن ٹویٹس کے اوپر کارروائی کی گئی، وہ ٹویٹس آپ کے سامنے ہیں جس میں انہوں نے تنقید کی ہے، بڑی ہلکی پھلکی اور استہزائی انداز میں تنقید کی ہے. لیکن اس سے زیادہ جو دوسرے بلاگرز جو پے رولز پہ موجود ہیں، ان کو آپ باقاعدہ پیسے دے کے جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، لیکن اسلام آباد میں، کراچی سے، لاہور سے باقاعدہ ویب سائٹس ہیں، باقاعدہ لوگ ہیں جن کے آپ نام تواتر سے دیکھ سکتے ہیں. وہ فحش گالیاں، گندی زبان سیاست دانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کرتے ہیں یا زرداری صاحب کے خلاف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے اور سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہی ہے، فوج نہیں ہے. تو اگر آپ کو جو ہے کرنا ہے، اگر آپ ان کو بھی ہتھ کڑیاں پہنا کر اس طرح سامنے لائیں جس طرح رضوان رضی صاحب کو سامنے لاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص رضوان رضی صاحب کی گرفتاری پہ احتجاج کرے گا. لیکن چونکہ آپ صرف ایک ہی جانب جو ہے وہ سارا اپنا زور لگا رہے ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے بے چینی پھیلے گی. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے اوپر تنقید تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ تو پہلے بھی تھا، اب بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. لیکن عموماً یہ جو ہم کچھ عرصے سے، سابقہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہونے والی تنقید کو ریاست کے خلاف ہونے والی تنقید بنا دیا جاتا ہے. حکومت کی پالیسیز کے خلاف تنقید ہو، حکومتی اداروں کے اوپر تنقید ہو، اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہے. رضوان رضی صاحب کا بھی جو ایف آئی آر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انہوں نے اہم اداروں اور حکومت کے خلاف ایک منظم مہم چلانے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو اس پہ کیا کریں گے اگر کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کچھ بھی بات کرے گا، اس کی پالیسیوں پہ تنقید کرے گا، کیا وہ ریاست پاکستان کا غدار تصور کیا جائے گا؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں اب تیزی آ گئی ہے، لیکن یہ عنصر شروع سے پاکستان کی سیاست میں موجود تھا. ہر دور میں آپ دیکھیں، آصف زرداری صاحب کی حکومت میں بھی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بھی، جب بھی حکومت کے اوپر بات کی اور اس طرح کے جو قوانین لائے جاتے ہیں وہ اس لیے لائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اختیار کل ہیں، ہم سے زیادہ کوئی حکمت والا نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب کا بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم پہ چھوڑ دیں جی، ہم ملک کو سنبھالیں گے. تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تب تنقید برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جب تنقید برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت غلط قسم کی روایت ہے کہ حکومت کے اوپر
یا کسی ادارے کے اوپر تنقید کرنے والے کو غدار قرار دے دی جائے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ملک کے لیے جان کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اداروں کی یا پارلیمنٹ کی یا سیاستدانوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ غدار نہیں ہے. وہ یقینی طور پہ تنقید آزادی اظہار رائے میں ہی شامل ہے. تنقید بھی ایک ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اگر وہ کسی چیز سے اس کے ساتھ وہ اختلاف کرنا چاہے تو اس کو اختلاف کا حق ہے. ناظرین، پروگرام ابھی جاری ہے. پروگرام کو اسی طرح سے ہم جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، اس کے بعد آئیں گے اور اس ایشو کے دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں احمد شاہین. میرے ساتھ سید مشتبہ صاحب موجود ہیں اور اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں راجہ ذیشان صاحب. اس وقت وہ پاکستان میں موجود ہیں، ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے. ویلکم راجہ ذیشان. جی السلام علیکم احمد شاہین صاحب. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. جی ذیشان، بہت شکریہ. اچھا ذیشان، اس ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، پہلے ہاف میں کچھ پہلوؤں کے اوپر بات کی. اس وقت جو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کی. وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی. تقریر کے دوران انہوں نے بہت سی باتیں کی. یقینی طور پہ وہ جب ایک ورلڈ پلیٹ فارم ان کو ملا تھا، انہوں نے اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پوری طرح سے بیان کیا، وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر اس طرح کی کچھ باتیں کی جو بظاہر اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اشارہ کیا جو گزشتہ گورنمنٹس تھی اس کی کرپشن کے اوپر، اور وہاں موجود جو ناظرین تھے ان سے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ پاکستانی عوام خیرات دینے میں تو بہت اچھی ہے لیکن ٹیکس دینے میں اچھی نہیں، اور ٹیکس نہ دینے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ اعتماد نہ کرنے کی یہ ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سابق حکمران تھے وہ کرپشن میں مصروف تھے، ان کے پیسے سے وہ عیاشیاں کرتے تھے. یہ ساری بات انہوں نے ایک ورلڈ فورم کے اوپر کی، اپنی بات رکھی. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے یقینی طور پہ پاکستان کے اندر وہ ان کا حق ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، جب وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی تنقید کرتے تھے، اب وزیر اعظم ہیں اب بھی تنقید کرنا ان کا حق ہے، پارلیمنٹ کا فلور ان کے پاس ہے، عموماً قوم سے خطاب کے وقت بھی وہ اس حق کو بھرپور انداز سے اس حق سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس ورلڈ فورم کے اوپر جہاں پہ دیگر عالمی رہنما بھی موجود تھے، حکومتی نمائندے بھی موجود تھے مختلف حکومتوں کے، تو کیا دیکھیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس تقریر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے احمد، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی اس تقریر کے بارے میں دو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک ان کے حق میں ہے، ایک ان کی مخالفت میں ہے. جو ان کے حق میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اوورسیز میں بہت زیادہ ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ میں واپس لے کر آؤں گا. وہ این آر او کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ ڈیل اور ڈھیل کی بات کرتے ہیں. تو ان کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ جو ہمارا شاید بھیجا ہوا پیسہ ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. لیکن اوورسیز کا ایک بہت رول ہے اس سارے سیناریو میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت یقیناً ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر موجود تھے دبئی میں، اور اس میں دنیا بھر کے رہنما جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اب ان کی اس تقریر میں انہوں نے یقیناً جو ذکر کیا ہے انٹرنلی بہت سارے ایشوز کا ذکر کیا ہے. انہوں نے این آر او جو 2 ہیں اس کا ذکر کیا ہے. پچھلی حکومتوں کے حوالے سے انہوں نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو 6,000 کا قرضہ پہلے تھا، 30,000 کے قریب قرضہ جو ہے وہ اب ہو چکا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی احمد ایک ریالٹی ہے. این آر او کا اگر وہ ذکر کرتے ہیں یا اس میں کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پہ ریالٹی تو ہے لیکن ایک عالمی فورم کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے کیا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو سعد حریری تھے یا دیگر افراد موجود تھے جو حکومتوں کے نمائندے تھے، کیا وہ آ کے کوئی ثالثی کروا دیں، یا وہ اگر کرپشن کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ آ کے کوئی فیصلہ کروا دیں؟ تو اس عالمی فورم کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یقینی طور پہ باتیں بالکل درست تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہر بات کرنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، مختلف جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں. اس حوالے سے رہنمائی کیجئے گا پلیز. اچھا میں احمد یقین جو اس میں دو مختلف اسکول آف تھاٹس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ایک وہ طبقہ ہے جو ان کے حق میں بات کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی تو بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے گھر میں سب
ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، اور جو کھل کے انہوں نے بات کی. اب دوسرے جو پوائنٹ آف میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے جو انٹرنلی آپ کے پولیٹیکلی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بہت سارے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسے پلیٹ فارم پر آ کے جہاں پر آپ کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے ڈونرز کو کہ وہ اپنے ملک میں آئے، وہ سرمایہ کاری کرے. وہاں پہ آپ کو کھل کر پھر یہ بتانا چاہیے کہ کس حد تک آپ جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کو مہیا کریں. کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں کہ جو بہت سارے ٹریڈرز ہیں وہ وہاں پر آئیں، ٹریڈ کے پاکستان میں مواقع وہ مہیا کر رہے ہیں، جو اس حوالے سے پالیسیز ہیں، نل پالیسیز کی گئی ہیں، اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. تو یقیناً اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی اس اسپیچ کو جو دو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں وہ اپنے اپنے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. تو اور جہاں تک ان کے اس امپیکٹ کی بات ہے کہ کیا جو امپریشن ہے وہ کیا جاتا ہے بینگ ایز اے پرائم منسٹر کہ آپ ایک انٹرنیشنل فورم میں اپنے گھر کی اس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی اس میں بھی آئی تھنک رہنماؤں کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ایک سربراہ مملکت ہیں اور آپ وہاں پر جا کے ٹھیک ہے آپ کے اپنے گھر میں جو ہمارے یقیناً مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایک جو ڈومین تھی اس کو کچھ سلائٹلی انہوں نے کراس ضرور کیا ہے. بہت ساری دوسری باتیں انہوں نے بہت اچھی بھی کی ہیں جس میں جو سرمایہ کاری کی وہ باتیں کی ہیں، لیکن آئی تھنک یہ کچھ غیر ضروری تھا کہ جس میں وہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کو جی درست. آذیشان اسی بارے میں اچھا میں اس بارے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ذیشان صاحب نے کہا کہ اوورسیز ووٹرز ہیں، اور یقیناً یہ ساری باتیں ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں پاکستان میں، لیکن اس وقت آپ ایک تو گورنمنٹس کا پلیٹ فارم تھا، پھر چائنا میں بھی آپ یہ کہہ کے آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں امارات میں کسی صاحب نے جو ہے خان صاحب کے اوپر جو ہے جوتا اچھالا تھا. ہم نے یہاں بھی مذمت کی تھی اور خود مسلم لیگ کے بھی جو ذمہ دار ارکان تھے انہوں نے مذمت کی تھی کہ جب آپ بیرونی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں یا بیرون ملک ہوتے ہیں تو آپ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے قائد نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور جب صاحب اسی سلسلے میں بلاول بھی ابھی جب واشنگٹن گئے تھے ان کا اس طرز عمل کو بہت سراہا بھی گیا کہ ان سے کسی نے جب گورنمنٹ کے اوپر بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی لڑائی تھی وہ میں پاکستان میں چھوڑ کے آئی. یہ بلاول بھٹو اس معاملے میں بہت جسے کہتے ہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب کے خیال میں شاید یہ ہے کہ ساری پاکستان میں اب انہی کی حکومت رہنی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. آخر مسلم لیگ نون کو یا جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد میں ووٹ دیے ہیں اور یہ کوئی بھاری اکثریت سے نہیں جیتے. یہ اکثریت اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو چنانچہ یہ کہنا کہ کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئے گی تو یہ ایک پارٹی نظام پاکستان کو چلائے گا، ایسا نہیں ہے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں بھی پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے اور اپنی پارٹی جو ہے اس کی سیکنڈری حیثیت ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا ذیشان، اسی کے اگر دوسرے پہلو پہ بھی بات کریں، یقینی طور پہ تقریر کے اوپر تو ہم نے دیکھ لیا وہاں پر جو وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے IMF کی سربراہ سے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہوئی ہے IMF کے ساتھ، کوئی پیکیج کے اوپر ایگری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس بارے میں؟ کیونکہ کچھ طرف سے ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ تو پیکیج جو تھا اگر ہے وہ تو پہلے سے ایگری ہو چکا تھا، وہاں پہ صرف ملاقات ہوئی. اگر صرف ملاقات ہوئی تو پھر ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ کہ چونکہ IMF کی سربراہ سے ملنا کوئی ایک اعزاز کی بات تو نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں جب سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ بہت سی ناہمواریوں سے گزر رہا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا ہے، جگہ جگہ پرائم منسٹر کو جانا پڑ رہا ہے اور مختلف پیکیجز لے کے آ رہے ہیں جس میں یقیناً لون بھی ہے، لیکن جو میجر فوکس ان کا ہے وہ سرمایہ کاری کے اوپر ہے. وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کار آئیں، یہاں پر سرمایہ کاری کریں، صنعتوں کو فروغ دیں. تو اس سارے تناظر میں IMF کی سربراہ کے ساتھ ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں احمد، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ دیکھیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF جو ہے جس کا ہیڈ آفس واشنگٹن میں ہے، اس میں 190 کے قریب ممالک جو ہیں وہ اس کے رکن ہیں. وہ اس میں لیکن وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک جو بنیادی فنکشن ہے IMF کا وہ یہی ہے کہ اس میں جو آپ انویسٹمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے مختلف ممالک میں، ان کو قرضے دیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن دوسری جانب جیسے کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ اعزاز کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو کہ اس منشور کے ساتھ آئی تھی کہ ہم خودکشی کر لیں گے، IMF کی طرف نہیں جائیں گے. تو آپ کو پہلے ایک ڈائریکشن بھی سیٹ کرنی ہے. اس میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ ایک ریالٹی ہے، اور اس یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بہت سارے جو خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر یہ اپنے آپ کو کلیم یہ کرتی رہی ہے کہ یہ ایک مختلف جماعت ہے، یہ ایک انقلابی جماعت ہے، تو that actually shows کہ ان کی شاید وہ پریپریشن اس طریقے سے نہیں تھی. یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ملک میں یقیناً بہت سارے مسائل ہیں. IMF کی طرف جانا، وہاں سے قرضے لینا، جیسے جو اسد عمر صاحب جو وزیر خزانہ ہے ان کی اب ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بالکل ایک جو ڈیل ہے اس کے بالکل کلوز پہنچ چکے ہیں اور یہ ہماری ٹرمز کے مطابق ہے.
ٹھیک ہے آپ نے ایک پروسیس کو فالو کرنا ہے، آپ نے کیا ہے، لیکن اس کو ایک جو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی نقطہ احمد یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جس طریقے سے سامنے ہائی لائٹ کیا گیا تھا پچھلی دوروں کے پچھلے وقتوں میں، پچھلی جب دوسری حکومتیں تھیں ان کے وقتوں میں جو بات کی جاتی تھی، تو اس کو بھی اس بات پر کو بھی آئی تھنک حوصلہ شکنی اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پھر اپنا جو ہوم ورک ہے، آپ جو اپنا ایک جو منشور سامنے لے کر آئے تھے اس کو بھی آپ کو انکریج کرنا چاہیے، یا تو آپ اس کو سٹینڈ اس پر کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو کلیریفائی بھی کریں، جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے، یہ یقین اس میں اس پیرائے میں یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ اچھا ذیشان اس کے اوپر مزید بات بھی کرتے ہیں، چونکہ ہمیں کالرز کو ساتھ شریک کرنا ہے، کالرز کی بھی بات کو ہم سن لیتے ہیں۔ ایک کالر موجود ہیں، السلام علیکم کالر۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ۔ جی میں 2-3 گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابھی دیکھیں 2 پارٹی سسٹم تھا پاکستان میں، اور ابھی ایک نئی پارٹی آئی ہے، جی ان لوگوں سے ان کے جو قصے ہیں کہانیاں ہیں اس کی وجہ سے تیسری پارٹی کو چانس ملا ہے، تو آپ پلیز ان کو جو ہے تھوڑا سا موقع دیں کام کرنے کا، اتنی جو ہے کرٹیسائز آپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پہلی دفعہ آئے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ مثبت پہلو کی طرف جو ہے وہ گفتگو کا رخ کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں فیملی بچے جو ہے وہ اسلامی چینل دیکھیں، تو آپ یہ پاکستان والے جو خبروں کے جھگڑے ہوتے ہیں چینلز کی ریٹنگ کے لیے، تو وہ آپ پلیز کوئی ایسے یہ پروگرام جو ہے وہ خبروں کے چینل پہ کیا کریں، یہاں پہ کوئی اسلامی معلومات چلیں اس بارے میں ضرور آپ پروڈیوسر صاحب کو یہ اپنی رائے دے دیں۔ تو اچھا مصطفیٰ صاحب، جو جیسے انہوں نے ابھی جو کالر تھے انہوں نے بات بھی کی کہ آخر کیا ان کو ٹائم دینے کی، چلیں ایک اور کال لے لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کالر۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو وعدے یہ کر کے اسمبلی میں آئے تھے کہ پاکستان میں اتنے ریسورسز ہیں، اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، تو پھر آپ پاکستان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور بتائیں کہ کہاں ہم فیل ہو رہے ہیں، تاکہ 1 مین شو ہے اور عمران خان سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں، آگے پیچھے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نہ وہ ایکسپرٹ ہیں، نہ وہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ ان میں کوئی ایسی ابیلٹی ہے جس کو کوئی ایکسپٹ کرے کہ ان میں اتنی ابیلٹی ہے، جو کہتے ہیں کہ 6 مہینے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کی ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، اور فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے کسی چیز کی تعمیر ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن اتنی ویک ہو تو اس کے اوپر آپ کیا تعمیر کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ سیاسی لباس پہن کر یہ ڈکٹیٹرشپ جو انہوں نے کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن یہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیوں باہر پھر رہے ہیں، کیوں باہر بھاگ رہے ہیں؟ اگر ملک میں اتنی آپ نے لوگوں کو امیدیں دلائی کہ یہ ملک اتنا بڑا ہے، ان ملک کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں، ہم تو ملک سے نکالیں گے سب کچھ۔ جی یقینی طور پہ آپ نے بہت اچھے پہلوؤں کی طرف جو اشارہ کیا، اور یقینی طور پہ ہر فرد اسی وجہ سے کنسرن بھی ہے۔ مصطفیٰ صاحب ان سے پہلے جو کالر تھے ایک کوئک کمنٹ لوں گا، اس کے بعد بات کا رخ آگے دہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نئی حکومت ہے، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، آپ لوگ ان کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ تو اگر یہی شاہ محمود قریشی صاحب، علیم خان صاحب، یہ لوگ اگر ایک نیا بیٹ سینے پہ لگا کے حکومت میں آ گئے ہیں تو آپ ٹائم دینے پہ ریڈی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دے تو دیا ساتھ میں، یہی جواب میں دینے والا تھا آپ کو، لیکن آپ نے ساتھ پہ سوال کے ساتھ ہی جواب دے دیا۔ بھائی یہ پہلی 2 پارٹیوں کا ملغوبہ ہے بنیادی طور پہ، بلکہ 2 سے زیادہ پارٹیوں کا ملغوبہ، 2 سے زیادہ پارٹیوں کا ملغوبہ ہے۔ اب اس ملغوبے کو ہم کیا ٹائم دیں؟ اور جتنا ٹائم وہ مانگتے تھے، پہلے 100 دن مانگتے تھے، پھر 6 مہینے مانگتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ سال، پھر 2 سال، پھر 5 سال، پھر اس کے بعد بولیں گے ایک اور چانس دیں۔ بھائی آپ سمت تو درست رکھیں نا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں بات کہہ چکا تھا، کسی نے ایک بڑا خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف نکلیں تو جی ٹی روڈ پہ آپ کو یا موٹر وے پہ آپ کو اسلام آباد کی طرف جانا ہوگا، پھر اس میں آپ ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے، آپ کہیں رک کے انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ساہیوال کی جانب چل نکلے ہیں تو پھر آپ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، پورا سال بھی گزر جائے گا تو آپ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب بالکل بات کو دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف لے کے آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی IMF کے حوالے سے ایک بیان دیا، اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ لوں گا، لیکن کالر ساتھ ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے ان کی طرح کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے اس لوگوں نے بد کا اچھا نہیں کیا، اس کو کھانا پینا چاہیے ان لوگوں کی طرح، سب پھر بولے گا کہ اچھا لوگ ہے۔ اوکے السلام علیکم۔ بہت شکریہ
یہ ابھی حکومت جائے گی تو پتہ چلے گا کون کتنا کھانا پایا. اور بھی ڈالر کا جو مسئلہ ہے جو 120 سے 140 150 سے پہنچ گیا, اس پہ پتہ چلے گا بعد میں کنہوں نے کتنے ڈالرز خریدے تھے, کنہوں نے کتنے ڈالرز پہلے سے خرید کے اسٹور کیے ہوئے تھے, تو بعد میں پتہ چلے گا. اچھا ایک کال اور ہے ذیشان ہمارے ساتھ, کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. شہید صاحب بات یہ ہے کہ میں سویڈن سے عبد القیوم بول رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیانتدار رہنا پڑے گا. آپ دیکھیں جب ملک تباہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بولیں گے 6 مہینے میں اس کو بنا دیا جائے, جرمنی کو اور جاپان کو, اور وہ لوگ جو بالکل ان کا کیا کہتے ہیں خلقستر نکال دیا گیا تھا. لائک وائز یہ جو پاکستانی سیاستدان تھے, یہ انہوں نے پاکستان کو جس برے طریقے سے لوٹا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم ادھار رہ کے صرف قسطیں مکا رہے ہیں, وہ قسطیں واپس جا رہی ہیں, پاکستان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اگر کرپٹ ترین زرداری کو تو آپ صدر بنائیں گے اور نواز شریف اس کے بھائی کو 30 سال سے پنجاب کو لوٹنے کا موقع دیں گے, اسی طرح پٹھان میں باچے خان اور کراچی میں جو ہوا 30,000 بندہ قتل ہوا, اور وہ کہتے ہیں جیب کترے سے لے کے 260 بندے جلائے گئے وہاں پہ, کسی نے کچھ پرواہ نہیں کی اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اگر ابھی 6 مہینے کے اندر آپ چیخنا وہ کیا تھا کہ چودھری نثار نے جیب کا نشان رکھا, پورا پاکستان میڈیا اس کے پیچھے لگ گیا, یہ فوج نے اس کو برلایا, یہ جیب کا نشان رکھا, نکلا گیا. جی شکریہ آپ کا, بالکل موقف سامنے آ گیا ہے. کالرز چونکہ ہمارے ساتھ اور بھی ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, ان کی رائے لے لیتے ہیں, پھر اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. اچھا میں نے تو اتنی بات بھی کرنی ہے, لیکن یہ پوچھنا کہ عمران خان کہتا ہے کہ پہلے آٹا 14 روپے کلو تھا, کہ اب 45 ہے, تو پھر عمران خان آٹا کیوں نہیں سستا ہے؟ جی درست, اسی بات کے اوپر تو پوری قوم پریشان ہے کہ جن کا سستا کرنے کی بات, یہ آٹے کو بیچاری رو رہی ہے, کون سی چیز ہے جس کو کہتے ہیں درست جس کی قیمت نہیں بڑھی. ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی شکریہ. بالکل یہ بات مارو, ٹائم ان کو دیا گیا ہے, انہوں نے 21 سال تیاری کی ہوئی تھی آنے کے لیے, یہ ریڈی تھے, یہ کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور فوج نے بھی ان پہ اعتبار کر لیا اور لوگوں نے بھی اعتبار کر لیا ان پہ. اب یہ ہے کہ یہ لوگوں سے بھرا ہوا ایک بنڈارا ہے, اس میں سارے لوگ وہ ہیں جو سب کو جانتے ہیں, ایک عمران خان ہی ہے جو وہاں سے ہے, باقی لوگ سارے وہی ہیں جو باقی حکومتوں کے ساتھ تھے. اور یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نئے ہیں, نئے نہیں ہیں آپ پرانے لوٹے ہیں. جی یقینی طور پر اسی وجہ سے تو ہر شخص تقریباً جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ یہ بات بھی کرتا ہے, وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو انہوں نے خود سب دعوے کیے تھے جن سے آج یہ مکر بھی رہے ہیں, اور جب تنقید ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلی دفعہ موقع ملا ہے. ایک اور کالر ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سب کو وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو قتل عام ہو رہا ہے, اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ جو ساہیوال کا واقعہ انہوں نے گول مول کر دی ہے, بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے تو بولا تھا کہ مدینے کی ریاست بنے گی اور کتا بھی مرے گا تو ہم سے پوچھے گی, تو یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میٹرک کا, اس کو مار کے انہوں نے جا کے تو زمین, اور کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. جی یقینی طور پہ یہ دل خراش واقعات ہیں, اور ہم تو یقینی طور پہ دعا کرتے ہیں کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو, لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا سد باب ہونا چاہیے, اور سد باب یقیناً تب ہی ہو سکتا ہے جب ذمہ داروں کو سزا ملے. اگر گزشتہ ادوار میں ہونے والے جو ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کا واقعہ ہوا, جو 12 مئی کا واقعہ ہوا, بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا, راؤ انوار صاحب جو تھے انہوں نے جس طرح سے پورے ملک میں واقعات کیے, اگر ان کا سد باب ہو چکا ہوتا, گزشتہ حکومتیں اس کے اوپر سیریسلی, خاص طور پہ سیاست اپنی جگہ, لیکن انسانی المیوں کو جنم لینے سے روکنے کے لیے خروٹ آباد کا واقعہ, تو پھر سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہے, ایبٹ آباد واقعہ تک بات آ جاتی ہے. اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یقینی طور پہ اگر کم از کم کسی ایک کوئی ٹیسٹ کیس لے کے اس کی پوری رپورٹ سامنے آئے, صرف رپورٹ سامنے نہ آئے, جن ذمہ داران کی بات آتی ہے ان کے اوپر کچھ عمل بھی کیا جائے, تو یقینی طور پہ اس طرح کے واقعات رک جائیں گے. اور آپ نے اس کا ذکر کر ہی دیا ہے, تو گزشتہ دنوں آنے والی جو, بلکہ کل ہی جو اصغر خان فیصلے کے اوپر ایک بڑی
چیز سامنے آئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 4 ہفتوں میں اس کی رپورٹ ہمارے سامنے دی جائے، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وزارت دفاع کے بارے میں بھی اور پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں بھی۔ سپریم کورٹ، معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کو غلط بات نہ کہہ دوں، لیکن سپریم کورٹ کی اتھارٹی کیا ہے؟ جو لوگ اس میں ان کویسچن ہیں، کیا سپریم کورٹ ان کی طرف انگلی اٹھا سکتی ہے؟ ضمنی سی بات بیچ میں لے کے آؤں گا، گزشتہ جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے ڈیم بنا تو دیا وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے بھائی، وہ یہ آپ ایک الگ موضوع نہ کھولیں، وہ تو تلاش گمشدہ کا معاملہ ہے۔ اصغر خان کیس پہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 فیکٹرز ہیں اس میں اصغر خان کیس میں جی۔ ایک تو وہ فوجی افسران جنہوں نے پیسے تقسیم کروائے، اور ایک وہ سیاستدان جنہوں نے پیسے وصول کیے۔ جی۔ آپ اگر دیکھیں تو ان دونوں کے خلاف ہی کارروائی کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ فوجی افسران کے خلاف تو فوج کا جو ہے وہ عدلیہ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو 2012 میں فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کارروائی کی جائے۔ کارروائی کیا کی جائے؟ کہ فوجی جو افسران ملوث ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے، اور جو سویلین ہیں ان کے خلاف FIA کارروائی کریں۔ FIA نے ہاتھ اٹھا لیا، نہ کورٹ مارشل ہوا۔ اب بھی یہی ہوگا، عدالت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور اس کے خلاف جتنی بھی حکومتیں، عمران خان صاحب کی حکومت نے تو باقاعدہ اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اب عمران خان صاحب بھی وزیر داخلہ بھی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ، اور FIA نے ہاتھ اٹھا لیے۔ چلیں یہ بہت اہم پہلو ہے، اس کے اوپر میں آپ سے مزید بات کروں گا۔ ذیشان سے پوچھتے ہیں، ذیشان اگر اصغر خان کیس کی بات ہی کی جائے تو آپ کا کمنٹ کیا ہوگا؟ یہ جو گزشتہ روز عدالت نے اس کے اوپر اتنا واضح بیان بھی جاری کیا ہے، کیا اب ہم دیکھیں گے کہ 1990 سے جو معاملہ شروع ہوا تھا اب آ کر وہ کسی منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیں احمد، لا ہیز اٹس اون کورس۔ یقیناً میں شاہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کا منشور کا حصہ تھا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو اس میں ملوث لوگ ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں ایک جو بہت پہلو جو کہ ہم نے بھی اپنی ٹرانسمیشن کی تو اس میں ایک جو سینٹیمنٹ سامنے آتا تھا وہ یہ آتا تھا کہ جیسے جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے کہ گورنمنٹ بنانے میں اور اس طرح سے سارا، تو آپ دیکھ کہ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے، اس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ہمارے ریاستی اداروں کی۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ آئیڈینٹیفائی تو ہوئے ہیں کم از کم 4 افسران کا اس میں تذکرہ ہے جن کو دیکھیے آئیڈینٹیفائی میں ایویڈنس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو پھر وہ ایویڈنس جو کہ سامنے آ بھی چکی ہے، کیونکہ اس حوالے سے ججمنٹ وہ تو خود اعتراف کرتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تو خود یہ جو حکومتی تقسیم کی ہیں، اور وہ باقاعدہ لسٹیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ان جو سیاستدان ہیں ان کو اتنا پیسہ ہم نے باقاعدہ طور پہ دیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اگر وہ کسی جس نے دیا ہے یقیناً وہ بھی اس کی کریڈیبلٹی بھی کوسچن مارک ہے، جس نے لیا ہے اس کی بھی ہے، اور اس کو ایک کہ جو سپریم کورٹ پہ بھی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ اس کو ایک لینڈ مارک کیس بنائے، ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ اگر آپ کی سیاست میں مختلف اداروں کی اور ایسے لوگوں کی جو کہ شاید ایک مخصوص اپنے سیکٹر کے اور مخصوص موٹیو کی بیس پہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے، جو آج کل جو سارا ہم یہ کیسز دیکھ رہے ہیں، جیل میں آنا جانا لگا ہوا ہے، اور جس طرح سے پاناما لیکس کے جو کیسز میں ساری باتیں ہیں، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اس میں احمد جو اہم بات ہے کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے یہ کیس اس ساری، جیسے آپ نے 1990 کا ذکر کیا کہ اس کے بعد سے اب تک کی، تو یہ بات تو ابھی کہ یہ بہت دور تک جائے گی۔ تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کو اس میں جو تمام لوازمات ہیں وہ اپنے مکمل کرنے پڑیں گے، باوجود اس کے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ جوڈیشری کے لیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا جو کہ لیکن کچھ حساس اداروں سے جن کا تعلق ہے، تو اس میں بلا خوف و خطر جو کہ ہماری عدالتیں فیصلے کرتی آ رہی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند ایک عرصے میں ہماری عدالتوں کا بھی کمال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے فیصلے دیے ہیں، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ بہت تنقید بھی کی جاتی ہے کہ عدالتوں کا کام یہ ڈیم بنانا نہیں ہے، بٹ آئی اسٹل بلیو کہ اگر کچھ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کچھ کسی طریقے سے اسٹرکچر کے تحت چیزوں کو نہیں لے پائیں ہیں، تو اس میں اگر عدالتوں نے انٹرفیئر کر کے ایک اچھے کاز کے لیے کوئی کام کیا ہے تو آئی بلیو کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہی اصول اب امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ پروجیکٹس پایا تکمیل تک پہنچے۔ مصطفیٰ صاحب یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو ان کا اصل کام ہے وہ بھی تھوڑا بہت کریں، وہ بھی کریں اور اس کے اوپر زیادہ توجہ رہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا، آپ نے حوالہ بھی دے دیا انتخابی منشور کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے اس کیس کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید عدم توجہ ہے اس حوالے سے، اور
نہ صرف اس حکومت کی، یہ کیس تو گزشتہ کافی عرصے سے سامنے ہے، اس کے مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس بھی اس میں آتے رہے ہیں. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی، جن کا اس میں باقاعدہ طور پہ نام تھا، اس کے بارے میں کوئی پیش رفت کرنے کی خود سے از خود کوئی کوشش نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ میں نے یہی بتائی ہے نا کہ جو سیاستدان جو ہیں وہ اپنے فلور کراس کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں آ جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں آ جاتے ہیں. جن دنوں میں آئی جی آئی میں بنائی گئی تھی اور ان کو جو ہے پیسہ دیا گیا تھا، اس وقت کے بہت سارے سیاستدان آج پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں، بہت سارے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں، تو وہ تو بالکل گھر بدلتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی پارٹی جو ہے ان کو ناراض کرنے کے لیے جو کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسے آپ نے سوال نہیں پوچھا لیکن میں پھر بھی یہ بات انپٹ دوں گا کہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے جنرل اسلم بیگ کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف اس میں کیا ہوا ہے اپنے انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ٹیکس پیئرز کا منی پیسہ جو ہے آپ کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ نہیں تھا. میں اس بات کو آج تک سوچتا ہوں کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا کوئی بیرونی قوتیں تھی جو پیسہ پرووائڈ کر رہی تھی اس کام کے لیے؟ تو میرے خیال میں اس پہلو کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بنا دیتے ہیں کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا. اگر ٹیکس پیئرز کا پیسہ نہیں تھا تو اور پاکستان میں تو کوئی سورس آف فنڈنگ نہیں ہے جہاں سے لے کے وہ پیسہ جو تقسیم کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. جسٹس گلزار جو ہے یہ اگلے دسمبر میں جو ہے چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد 3 سال 2024 تک وہ 2023 تک وہ چیف جسٹس رہیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس، جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ٹیسٹ پہ وہ اترنے کے لیے تیار ہوں گے. جی اچھا ذیشان، بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا تھا جیسے ببی مشتبہ صاحب نے ذکر کیا کہ فلور کراسنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو پہلے مختلف حکومتوں میں تھے وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں. اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے حکومت میں، انہوں نے اپنے ساتھ مختلف اتحادی بھی ملائے ہوئے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں پریشان بھی رہتی ہے. بلیک میل کا میں لفظ ابھی استعمال نہیں کروں گا، لیکن جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے بہت ایک جارحانہ لہجہ اختیار کیا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اسد کیسر صاحب کے خلاف، اور پھر جو ایم کیو ایم ہے متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے بھی ٹف ٹائم دیا ہوا. گو کہ وہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، لیکن جب سے وہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں تب سے اب تک وہ ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں گورنمنٹ کو. تو آپ کے خیال میں کیا یہ گورنمنٹ ان کا پریشر لے رہی ہے؟ کیا یہ اس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیے احمد، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن جیتنا میں سمجھتا ہوں خود ایک تبدیلی کی نشانی ہے. اس پارٹی کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ آ کے توڑا ہے. لیکن دیکھیے اتنا آسان نہیں ہے حکومت کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کی ایک تو یہ کہ کلیئر میجورٹی نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنے اتحادی جو ہے وہ لے کر چلنے پڑ رہے ہیں. اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. اب جو تازہ ترین رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایم کیو ایم کو کچھ اختلافات ہیں، کچھ وہ قائمہ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اس پر بات ہے. تو آئی بلیو کہ اب یہ تو 5 سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً جیسے ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ 5 سال کا موقع دینا چاہیے. دیکھیے ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو پورا موقع ملنا چاہیے، یہ حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے، لیکن جہاں پر غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے جو چیلنجز جہاں پر بہت سارے دوسرے ہیں وہاں پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی بہت سارے صوبائی جو ان کے کولیشن جو پارٹنرز ہیں کاف لیگ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہیں. ان کے ایک وزیر جو ہیں وہ مستعفی بھی ہو گئے. گو کہ ریسنٹلی کچھ 2-3 دن پہلے ان کے ایک اور وزیر جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ان کو لے کر چلنا پڑے گا، ان کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. گو کہ ایم کیو ایم نے ان میں ان کے کچھ ایسے وزارتیں اور اس حوالے سے کچھ بہت سارے ان کے مفادات جو ہیں وہ آلریڈی اس حکومت نے ایلوکیٹ کیے ہیں. لیکن بہرحال ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ حکومت جو ہے ان کو ایک نشست ان کے لیے بہت اہم ہے اور یہ افورڈ نہیں کرتے کہ یہ کسی بھی اپنے اتحادی کو ناراض کرے. جی ذیشان، اور یقینی طور پہ غالباً یہی ایک وجہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کا معاملہ بھی، اور اتحادی حکومتوں میں یقیناً اس طرح کا معاملہ پیدا بھی ہوتا ہے. بالکل ہم آخری لمحات میں آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے پروگرام میں. اس سگنیچر ٹاک کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، آپ ہمارا ایک مستقل حصہ ہیں اس شو کا. مصطفیٰ صاحب، بالکل آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا مختلف پہلوؤں کا جائزہ تو لیا. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو، جس دور میں بھی حکومت ہو پاکستان میں، یہ ایک جملہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. اور اسی جملے کو بنیاد بنا کر حکومت جو بھی اعمال کر رہی ہو، جو بھی اسٹیپس لے رہی ہو، اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. آخر اس جملے سے جان کب چھوٹے گی؟ پاکستان مشکل صورتحال سے کبھی بھی نہیں گزر رہا ہوتا، صرف پاکستان کی عوام مشکل صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے. حکمران تو کبھی بھی مشکل صورتحال سے نہیں گزر رہے ہوتے.
وہ صرف مشکل فیصلے کرتے ہیں جن کا امپیکٹ براہ راست عوام پہ ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی عوام جو ہے خیرات دیتی ہے، ٹیکس نہیں دیتی. بھائی جب آپ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو وہ بیچاری عوام جو ہے خیرات پہ ہی گزارا کرے گی نا. اب جو آپ نے مہنگائی کا طوفان بڑھا دیا ہے مشکل فیصلے کرنے کے لیے، مشکل صورتحال کے پیش نظر، تو اس کا امپیکٹ کس پہ پڑے گا؟ غریب عوام کے اوپر پڑے گا. تو میرے خیال میں پاکستان کبھی بھی مشکل وقت سے نہیں گزر رہا ہوتا. یہ عوام ہوتی ہے صرف خالی جو ان سیاستدانوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے، صرف سیاستدان نہیں، اس میں دونوں سول و ملٹری اور جو اپنی سول جو قیادت ہے، یہ سب مل کے اس میں مجرم ہیں، اور ان کی وجہ سے پورا ملک، عوام مشکل صورتحال کی دوچار ہوتی ہے، ملک مشکل صورتحال سے کبھی بھی دوچار نہیں ہے. بالکل ٹھیک مصطفیٰ صاحب. بالکل ہم ناظرین اپنے پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں. ہم نے مختلف ان عوامل کا جائزہ لیا، ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جو بظاہر اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا ہے. کچھ پریشرز ہیں، واقعی ہیں، نہیں ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان کالرز کا بھی جنہوں نے ہمیں پروگرام کے دوران جوائن کیا. اپنے یقینی طور پہ ہر فرد کو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر وہ آگے پہنچا سکے، نقطہ نظر نہ صرف رکھے بلکہ آگے بھی پہنچا سکے. اور ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے آپ لوگوں کی آراء کو، نہ صرف موضوع کے اوپر بلکہ پروگرام کے اوپر، پروگرام کے فارمیٹ کے اوپر. آپ لوگ یقیناً یہ ایک اوپن فورم ہے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے بھی ہیں، جس کی روشنی میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس پروگرام کو یقینی طور پہ ہم جاری رکھیں گے، مختلف موضوعات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے، اس کے مختلف موضوعات کے اوپر بات بھی کرتے رہیں گے. امید ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اسکائی 766 پر، جبکہ ورجن میڈیا 839 پر، جبکہ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور ہماری موبائل اپلیکیشنز کے اوپر بھی آپ ہمارے پروگرامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان احمد شاہین کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت جس طرح کے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے، اس صورتحال سے وہ بہتر اور احسن انداز میں نبرد آزما ہو سکے، اور خصوصی طور پہ جو وہاں کی عوام ہے اس کو ریلیف مل سکے. مختلف معاملات جو مشکل صورتحال اس وقت بظاہر لگتی ہے، وہ عوام اس صورتحال سے اچھے انداز سے باہر نکل آ سکے، اور حکومت اس کی بھرپور سپورٹ کرے. اور حکومت خصوصی طور پہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا مدینہ کی فلاحی ریاست کا، اپنے اس نعرے کو، اپنے اس انتخابی وعدے کو پورا کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.